मज़ीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी हिट करें। वो यकीन का नया सफ़र, तहरीर फ़रत इश्तियाक, किस्त नंबर 5। आपने बच्चों की आदतें ख़राब कर दी हैं। वो बेड नंबर 7 पर जो बच्चा एडमिट है, सिस्टर से इंजेक्शन लगवाने के लिए तैयार ही नहीं। एक ही रट है कि डॉक्टर ज़ूबिया से लगवाऊंगा। डॉक्टर ताजदार ने मुखातिब किया, जो फिलहाल फारिग बैठी थी। जो अच्छा इंसान ना हो वो अच्छा डॉक्टर कैसे हो सकता है? डॉक्टर शहरोज ने एक रोज बातों बातों में ये बात कही थी और उनकी ये बात उसने गिरा से बांध ली थी। अगर डॉक्टर खुश अखलाक हो, मेहरबानी, हमदर्दी और मोहब्बत के जज्बों से भरपूर हो तो मरीज की आधी बीमारी तो उसकी बातों से ही रफा हो जाती है, और वो इस चीज पर अमल करने की कोशिश कर रही थी। पहली मर्तबा ये कोशिश उसने गुल खान के साथ की थी, टांग कट जाने पर जो जिंदगी से ही बेजार हो गया था। शुरू शुरू में उसे नाकामी हुई थी, मगर कब तक? वो बच्चा आखिरकार उसकी बात सुनने पर आमादा हो ही गया था। उसने तब डॉक्टर ताजदार से बच्चों की बहुत सी स्टोरी बुक्स, चॉकलेट्स और टॉफियां वगैरह मंगवाई थी और उसे बातें करके कहानियां सुनाकर बहलाने की कोशिश की थी। उसकी कोशिशों के नतीजे में ही उसकी मायूसी में काफी कमी आई थी। उसे डॉक्टर आसफा से मसनूई टांग के बारे में बात करने की जरूरत पेश नहीं आई थी। उन लोगों का पहले ही से ऐसा करने का इरादा था। बहुत सारे दिन हॉस्पिटल में रहकर जब वो डिस्चार्ज हुआ तो उससे गहरी दोस्ती कर चुका था। उसके माँ बाप उसके बहुत शुक्रगुजार थे। जाने से पहले उसकी माँ ने उसे अपने हाथों से काढ़ा हुआ दुपट्टा बतौर तोहफा पेश किया, तो उसका दिल न टूट जाए ये सोचकर उसने ले लिया था। फिर उसके बाद उसने बच्चों के साथ खास तौर पर यही करना शुरू कर दिया था। बच्चे सिस्टर रजिया को पसंद नहीं करते थे। डॉक्टर ताजदार का सख्त लबो लहजा भी उन्हें नागवार गुजरता था, मगर ज़ूबिया उन सब की पसंदीदा थी। वो उन्हें चॉकलेट्स देती थी, मज़े मज़े की बातें करती थी और जवाबन खामोशी से दवा खा लेते, इंजेक्शन लगवा लेते, ड्रिप चढ़वा लेते। वो वार्ड में दाखिल हुई तो कोने वाले बेड पर लेटे बच्चे के पास डॉक्टर शहरोज और डॉक्टर असफनियार दोनों खड़े थे। उसका तफसीली मुआयना करते हुए वो दोनों आहिस्ता आवाज में आपस में कुछ डिस्कस भी कर रहे थे। दोनों को एक साथ खड़ा देखकर उसे बच्चे की बहुत ज्यादा सीरियस हालत का अंदाजा हुआ। उसका बाप बेचारा धक्के खाता पता नहीं किस तरह अपने बच्चे को यहाँ पर लाने में कामयाब हुआ था। वो किसी और गांव का रहने वाला था और मौसम की खराबी की वजह से आमदोरफ्त के जराए इन दिनों बुरी तरह मुतासिर थे। सुबह ही वो बच्चा एडमिट किया गया था। चेकअप के बाद उन दोनों ने आपस में संजीदा निगाहों का तबादला किया था। वो बेड नंबर 7 के बच्चे को प्यार से इंजेक्शन लगाते हुए उन लोगों की तरफ भी देख रही थी। उसे देखते ही उसने बगैर चूचरा फौरन इंजेक्शन लगवा लिया था। वो दोनों कमरे से बाहर निकल गए तो वो सर्जिश करने वाले अंदाज में बच्चे से बोली, अगर मैं नहीं होंगी तो इंजेक्शन नहीं लगवाओगे? ये तो बहुत बुरी बात है। बच्चे ने शर्मिंदा होकर सर झुका लिया था। कमरे से निकलने से पहले उसने इस कोने वाले बच्चे पर एक तरहम भरी नजर डाली और बाहर निकल आई। बहुत लेट हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। कॉरिडोर में चलते हुए डॉक्टर शहरोज मायूस लहजे में असफंयार से बोले थे। वो जवाबन कुछ बोला था जो उसे सुनाई नहीं दिया था। उसका दिल एकदम बुझ सा गया था। जब भी वो किसी को जिंदगी हारता देखती उस पर ऐसी ही कैफियत तारी हो जाती थी। डॉक्टर आसफा से एक बार उसने अपनी प्रॉब्लम डिस्कस की तो उन्होंने तसल्ली देने वाले अंदाज में कहा था, अभी आप नहीं हैं, कैरियर की शुरुआत है, इसलिए इतनी ज़्यादा हसास होकर सोचती हैं। आहिस्ता आहिस्ता आदी हो जाएंगी। ये तो हमारे प्रोफेशन का हिस्सा है, कभी ज़िंदगी और कभी मौत। हमें खुद को हर बात के लिए तैयार रखना चाहिए। हम अपने हर मरीज़ की जान बचाना चाहते हैं, मगर अल्लाह की मसलिहत के सामने तो हमारी तमाम कोशिशें बेमायने हैं। जिसका वक्त आ गया उसे हम कैसे बचा सकते हैं? काफ़ी दिन हो गए, खजिस्ता की कोई खैर खबर नहीं थी। वो उसके घर जाने का फैसला करके उसके देवर शहबाज के पास चली आई। वो इसकी बात सुनकर हैरान होता उसे अपने साथ घर ले आया था। खजिस्ता तो उसे देखकर खुश हुई थी, मगर उसकी सास भी एकदम उठ खड़ी हुई थी। आखिर डॉक्टर ने उनके घर खुद चलकर आई थी, कोई मामूली बात नहीं थी। इतनी पुरानी खांसी है, ठीक ही नहीं होती। वो उसे देखते ही बीमारियां सुनाना शुरू हो गई थी। मैं दवाई भिजवाऊंगी आपके बेटे के हाथ, इंशाल्लाह खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उसने उनकी तमाम शिकायत सुनने के बाद तसल्ली दी थी।
حالانکہ اس کی ساس کی شکل دیکھ کر اس کا بلڈ پریشر بڑھ رہا تھا، مگر وہ ضبط سے کام لے رہی تھی۔ جلدی جلدی کیوے سے اس کی تواضع کی گئی تھی۔ خجستہ اسے دیکھ کر بس صرف مسکرائی جا رہی تھی۔ اکیلے میں بات چیت کا موقع تو نہیں مل سکا تھا، مگر اس کی ساس سے جو خوشگوار تعلقات استوار ہوئے تھے، ان کی بدولت اسے تسلی ہو گئی تھی کہ وہ آئندہ جب چاہے خجستہ سے ملنے آ جایا کرے گی۔ ہاسپٹل جاتے ہی اس نے شہباز کو دوا کی شیشی دی تھی۔ اپنی اماں سے کہنا جیسے میں نے کہا تھا ویسے ہی دوا پئیں، کل پھر مجھے بتانا کچھ فائدہ ہوا کہ نہیں۔ وہ سر ہلاتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ رمضان شروع ہو گئے تھے۔ وہ خالہ امی کے گھر گزاری عید اور رمضان یاد کر کے تھوڑی سی افسردہ ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر آصفہ عید کی شاپنگ کے لیے شہر جا رہی تھی۔ اسے بھی ساتھ چلنے کی دعوت دی تو اس نے سہولت سے منع کر دیا تھا۔ کافی سارے نئے جوڑے بغیر پہنے ایسے ہی رکھے ہیں۔ تم مجھے کوئی 100 سال پرانی بھٹکی ہوئی روح معلوم ہوتی ہو، نہ کپڑوں کا شوق، نہ جولری، نہ میک اپ۔ شادی وادی کرنے کا ارادہ ہے یا نہیں؟ ایسے تو کوئی مشکل ہی کوئی پسند کرے گا۔ وہ کبھی کبھار بے تکلف ہو کر اسی طرح ہلکی پھلکی باتیں شروع کر دیا کرتی تھی۔ کیا پتا کوئی پسند کر ہی لے، کھسکے ہو کی کمی تھوڑی ہے دنیا میں۔ اس نے انہیں تسلی دیتے ہوئے اپنے سامنے رکھا پروفیشنل جرنل کھول دیا تھا۔ مختلف جرنلز میں ڈاکٹر شہروز، ڈاکٹر آصفہ اور اسفندیار کے ریسرچ پیپرز اور آرٹیکلز پبلش ہوا کرتے تھے۔ ڈاکٹر شہروز تو کئی جرنلز کے ایڈیٹوریل بورڈ کے ممبر بھی تھے۔ وہ اسے اس کے حال پر چھوڑ کر خود ہی شاپنگ کرنے چلی گئی تھی۔ وہاں سے لوٹی تو اس کے لیے بھی ایک سوٹ لائی تھی۔ یہ میری طرف سے عیدی سمجھ لو، عید پر میں سارے سٹاف کو عیدی دیتی ہوں، تمہیں پیسوں کی جگہ سوٹ دے رہی ہوں۔ انہوں نے پیسے لینے سے صاف انکار کرتے ہوئے تعویل پیش کی تو اسے خاموش ہو جانا پڑا تھا۔ رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی وہ کافی لوگوں سے سن چکی تھی کہ رمضان میں ایک دن اسفندیار سب کو افطار ڈنر دیتا ہے۔ سال بھر میں اس کی طرف سے سارے سٹاف کے لیے ایک ہی دعوت ہوتی ہے، اور وہ بھی اس کے اپنے گھر پر۔ اور عید کے پہلے یا دوسرے دن ڈاکٹر آصفہ اور ڈاکٹر شہروز سب لوگوں کو اپنے گھر لنچ یا ڈنر کرواتے ہیں۔ سیٹرڈے کو تو اسفند کے گھر جانا ہے افطار پارٹی میں۔ ڈاکٹر آصفہ کسی بات کے دوران یہ بات اس طرح بولی جیسے وہ پہلے سے اس بات سے آگاہ تھی، حالانکہ اس کے فرشتوں کو بھی اس بات کی خبر نہیں تھی۔ نائٹ ڈیوٹی کی وجہ سے وہ، ڈاکٹر شہاب اور سسٹر رضیہ ہاسپٹل میں سحری کر رہے تھے جب ڈاکٹر شہاب سسٹر رضیہ سے بولے، پرسوں افطار پارٹی ہے ڈاکٹر اسفندیار کے ہاں۔ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ ویسے تو وہ خود سب کو انوائٹ کریں گے، مگر پھر بھی کہیں کوئی رہ نہ جائے، اس لیے احتیاطاً میں بھی سب سے کہہ دوں۔ ہاں، مجھے ڈاکٹر تاجدار نے دوپہر میں بتایا تھا۔ اس دن کا تو سب کو ہی انتظار ہوتا ہے۔ اسی ایک دن تو ڈاکٹر اسفندیار سب سے دوستانہ انداز میں ہنسی مذاق کرتے ہیں، بلکہ بقول ڈاکٹر تاجدار اس روز ان کے ہنسی کے دروازے عوام الناس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ سسٹر رضیہ نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے خوش دلی سے بولی تھی۔ وہ چپ چاپ بیٹھی ان لوگوں کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ لوگ پچھلے سال کی پارٹی کو یاد کر کے مختلف باتوں پر ہنس رہے تھے۔ اگلے روز اس کی دن بھر میں کافی دفعہ اسفندیار سے مدبھیڑ ہوئی تھی، بچوں کے وارڈ میں، کوریڈور میں، اور وہ خود اس کے کمرے میں 2 دفعہ مختلف کاموں کے سلسلے میں گئی تھی، مگر اس نے اسے ایک بار بھی انوائٹ نہیں کیا تھا۔ اسے بہت زیادہ انسلٹ محسوس ہوئی تھی۔ وہ ٹیکنیشینز میں سے، نرسوں میں سے، بورڈ بوائز، صفائی کرنے والے عملے، بلڈنگ میں موجود لوگ، فارمیسی میں بیٹھے لوگوں میں سے کسی کو ذاتی طور پر کہنا بھول جاتا تو برا ماننے والی بات نہیں تھی۔ وہ سب اتنی زیادہ تعداد میں تھے کہ بھول چوک ہو سکتی تھی، مگر ڈاکٹرز تو یہاں صرف 6 ہی تھے اور ان میں خواتین تو محض 2۔ ایسے میں یہ بات مانی ہی نہیں جا سکتی تھی کہ اسے برا جا سکتا ہے۔ اس نے سوچا ہوگا کہ جو لڑکی میرے بھتیجا بھتیجی سے دوستی گانٹ کر بن بلائے میرے گھر آ سکتی ہے، اسے اسپیشلی اپنے منہ سے بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ ظاہری سی بات ہے وہ تو آ ہی جائے گی، بلکہ دن گن گن کر اس ڈنر کا انتظار کر رہی ہوگی۔ ہفتے والے دن انیکسی میں اکیلے بیٹھ کر افطار کرتے ہوئے اس نے بہت جل کر سوچا تھا۔ وہ دوپہر میں ہی ڈاکٹر شہروز سے بیماری کا بہانہ کر کے ہاف ڈے لیو لے آئی تھی۔ میزبان کو تو اس کے آنے نہ آنے سے کوئی سروکار نہ تھا، مگر باقی لوگوں کے سوالوں کے جواب تو بہرحال دینے تھے، اور اسے بلا وجہ اپنی ذات کو موضوع بحث بنایا جانا پسند نہیں تھا، اس لیے بیماری کا بہانہ سب سے معقول نظر آیا تھا۔ مغرب کی نماز پڑھ کر بیٹھی تو بھی ذہن وہیں افطار ڈنر میں الجھا ہوا تھا۔ وہ اسے خاص طور پر کیوں انوائٹ کرتا؟ وہ نہ تو ڈاکٹر شہروز اور ڈاکٹر آصفہ کی طرح بے لوث خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کر یہاں مفت خدمت انجام دے رہی تھی، اور نہ ان کی طرح اس نے اپنے ذاتی خرچے پر آپریشن تھیٹر اور لیبارٹری میں مختلف مشینز مہیا کی تھیں۔
وہ ڈاکٹر تاجدار کی طرح کسی مل اونر کی بیٹی بھی نہیں تھی جو جسٹ فار اے چینج سمجھ کر یہاں کام کر رہا تھا۔ وہ ڈاکٹر شاہب کی طرح کوئی شوقیہ ملازمت بھی نہیں کر رہی تھی جس کے پاس اپنی اتنی زمین جائیداد تھی کہ کسی نوکری کی چندہ ضرورت نہ تھی۔ وہ تو بے ماں باپ کی کسی خالہ کے گھر پڑی ہوئی ایک غریب ڈاکٹر تھی جس نے یہاں نوکری بھی تنخواہ میں ملنے والی لمبی چوڑی رقم سے متاثر ہو کر کی تھی۔ پھر آخر اس جیسے امیر کبیر جاگیردار کو کیا ضرورت تھی اسے غیر ضروری اہمیت دینے کی؟ اس پر خود ترسی پوری طرح حاوی ہو چکی تھی۔ کھانا کھائے بغیر وہ عشاء کی نماز اور تراویح پڑھ کر سونے لیٹی تو کتنے آنسو چپ چاپ نکل آئے تھے۔ کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ اگلے روز وہ ڈاکٹر شہروز کے کمرے میں آئی تو وہاں اسفندیار بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اسفندیار نے تو صرف سلام کا جواب دینے پر اکتفا کیا تھا مگر ڈاکٹر شہروز نے جواب دیتے ہی فوراً اس کی خیریت دریافت کی تھی۔ کافی بہتر ہے، بخار تو اتر گیا، بس تھوڑی کھانسی اور نزلہ ہے۔ نزلہ کھانسی تو ویسے بھی 3 دن سے اسے جکڑے ہوئے تھے، اس لیے جھوٹ بڑے آرام سے بولا گیا۔ اسفندیار ایک نظر اس کے چہرے کی طرف ڈال کر سامنے رکھی فائل کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اسے اس کی گفتگو میں کوئی دلچسپی نہیں۔ ایک آدھ دن اور ریسٹ کر لیتی، ویسے ہی اتنی دھان پانسی تو ہیں، کہیں لمبی نہ پڑ جائیں، انہوں نے پرتشویش انداز میں کہا تھا۔ 7 ممالک کے ڈاکٹرز کی کانفرنس ہو رہی ہے کولمبو میں، میرا اور آپ کا دونوں کا بلاوا آیا ہے۔ وہ فائل پر سے سر اٹھائے بغیر ان سے مخاطب ہوا تھا۔ اچھا، بنیادی ایشو کیا ہے کانفرنس کا؟ وہ بھی اسے چھوڑ کر اس کی بات میں دلچسپی لینے میں مجبور ہو گئے تھے۔ وہی تیسری دنیا کے ممالک میں عوام کو علاج کی بہتر سہولتیں کس طرح مہیا کی جا سکتی ہیں، شرح اموات کس طرح گھٹائی جائے اور لوگوں میں حفظان صحت کے اصولوں کے بارے میں شعور کیسے بیدار کیا جائے۔ وہ بیداری سے بولا تھا۔ وہ جو پیپرز انہیں دینے آئی تھی وہ ٹیبل پر رکھتے ہوئے خاموشی سے پلٹ گئی تھی۔ بس باتیں کروا لو ان لوگوں سے، جیسے دنیا کے تمام مسائل باتیں کرنے سے حل ہو جائیں گے۔ کمرے سے نکلتے ہوئے اسفندیار کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ کل بیدار ہوا غیر اہم ہونے کا احساس اس وقت مزید بڑھ گیا تھا۔ وہ لاشعوری طور پر توقع کر رہی تھی کہ وہ اس سے کل نہ آنے کا سبب ضرور دریافت کرے گا، اور اس نے سوچا ہوا بھی تھا کہ اگر اس نے پوچھا تو وہ صاف صاف اس کے منہ پر کہہ دے گی کہ بن بلائے جانے کی اسے کوئی خواہش نہیں تھی، مگر اس کی تمام سوچوں پر پانی پھر چکا تھا۔ کل کی پیدا ہوئی خود ترسی آج قنوطیت اور ڈپریشن کا روپ دھار چکی تھی۔ عید والے دن ڈاکٹر آصفہ اور ڈاکٹر شہروز نے اسے خاص طور پر سارا دن اپنے گھر گزارنے کی دعوت دی تھی، مگر جب صبح عید کی نماز کے بعد ہی گل خان اپنے باپ کے ساتھ اس سے عید ملنے آیا اور پھر اپنے گھر چلنے پر اصرار کرنے لگا تو وہ بلا تکلف ان لوگوں کے ساتھ چلی گئی تھی۔ ان کے چھوٹے سے بوسیدہ مکان میں بیٹھ کر گل خان کی بیبے کے ہاتھوں کے پکائے کھانے اس نے بہت مزے لے کر کھائے اور خوب پیٹ بھر کے کھائے۔ گل خان کو عید پر دینے کے لیے اس نے خاص طور پر ڈاکٹر تاجدار سے رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی ایک جوڑا منگوایا ہوا تھا، مگر اب جو ان کے گھر آئی تو اس کے باقی بہن بھائیوں کو بھی عیدی دی تھی، اور ایسا کر کے اسے بہت خوشی ہوئی تھی۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ کہیں غیروں میں ہے۔ ان لوگوں کا خلوص اور محبت اسے ہر گھڑی یہی احساس دلا رہی تھی کہ وہ اپنوں کے درمیان ہے۔ کافی سارا وقت وہاں گزار کر وہ وہیں سے خجستہ کے گھر آ گئی تھی۔ جب سے اس کے علاج سے اس کی ساس کی دائمی کھانسی میں افاقہ ہوا تھا وہ اس سے بہت خوش تھی، سو اس روز بھی اسے دیکھ کر گرم جوشی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اسے دیکھ کر تو بہادر بھی بہت محتاط اور با ادب ہو جاتا تھا۔ رخصت ہوتے وقت اس نے چپکے سے خجستہ کے ہاتھ میں 1000 روپے کا نوٹ تھمایا تھا۔ وہ لیتے ہوئے ہچکچا رہی تھی۔ میں بڑی ہوں تم سے، تمہارا حق ہے مجھ سے لینے کا، اور ہاں یہ پیسے اپنی ساس اور شوہر سے چھپا کر رکھنا، کبھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو تمہارے پاس پیسے تو ہونے چاہیے، اس نے بڑی بہنوں والے روپ سے اسے سمجھایا تھا۔ رات میں اس کی ڈیوٹی تھی، ایسے میں اسے ڈاکٹر آصفہ کے ہاں جانے کی مہلت ہی نہیں ملی تھی، مگر یہ خیال بھی تھا کہ کہیں وہ اس کے نہ آنے کا برا نہ مان گئی ہوں۔ آخر وہ بیچاری اس کی تنہائی کے خیال سے ہی اسے بلا رہی تھی۔ عید کے دوسرے دن ان کے ہاں ڈنر تھا۔ اس نے سوچا صبح ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کر ہی ان کے گھر چلی جائے گی۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کریں۔